बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल ख़ातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हमने कहाँ तक पढ़ा था? आयत नंबर 11 तक। तो यहाँ 12 से हमें शुरू करना है। वयस्ला, और वो दाखिल होगा, सईरा, भड़कती हुई आग में। अब यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? यहाँ से नया जिक्र शुरू हो रहा है, जिसको पीछे अमलनामा दिया गया। ऊपर जो हमने पढ़ा आयत नंबर 9 तक, वो कौन था? जिसके दाएं हाथ में अमलनामा, राइट हैंड में जिसके अमलनामा मिला था, और वो बड़ा खुश था। वो अपने घर वालों की तरफ लौट कर अपनी हंसी खुशी से अपने अमलनामे को दिखा रहा था, क्योंकि उसका हिसाब ही यसीरा था, आसान हिसाब था उसका। उसको बिल्कुल, उसने दुनिया में काफी मेहनत की थी, काफी स्ट्रगल की थी, दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरा था, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की उसने परवाह नहीं की थी। और वहां पर उसको फिर क्या मिला कि वो अपने, उसको राइट हैंड में अमलनामा मिला, और वो अपने घर वालों की तरफ हंसी खुशी लौट कर सबको अपना अमलनामा दिखाने लगा। अब यहाँ पर आगे जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़ुहरिही, जिसको अमलनामा ने अपनी पीठ के पीछे से दिया गया, तो वो जरूर पुकारेगा हलाकत को, अपनी मौत को पुकारेगा। वो यसला सईरा, और वो दाखिल होगा भड़कती आग में। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, और बेशक वो था दुनिया में अपने अहल अयाल में खुश। देखिए, अल्फाज तो वही सेम आए हैं कि वो भी अपने अहल अयाल में खुश था, ये वो इंसान भी अपने अहल अयाल में खुश था, ये भी अपने अहल अयाल में खुश है। लेकिन ये जो है इंसान, जो जिसको अमलनामा पीठ के पीछे से दिया जा रहा है, इसने क्या किया कि अपने अहल अयाल के पास खुश रहता था। इससे क्या मुराद है कि वो अपने घर में अपने एंजॉय करता था, गुलछड़े उड़ाता था, हराम और हलाल में कोई तमीज नहीं थी। वो हर तरीके से ये सोचता था कि माल कैसे इकट्ठा की जाए, खुद भी ऐश व इशरत में रहता था, घर वालों को भी ऐश कराता था। इसकी जिंदगी अल्लाह से डरने वालों के बिल्कुल मुख्तलिफ थी, अपोजिट थी बिल्कुल। कि वो जो इंसान था, तो हर बात में डरता था कि मैं ये करूंगा तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? अपोजिट है बात। जो इंसान क्या करता है कि जो अपने घर वालों के लिए हराम हलाल कोई चीज की तमीज नहीं करता। बस ये है कि अब मेरे बेटे को इंजीनियरिंग कराना है, अब मेरे बच्चों को मेडिकल कराना है, अब मुझे पैसा कहाँ से लाना है, कहीं से भी लाना है, हराम तरीका हो हलाल तरीका हो, कोई भी तरीका हो, मुझे लाना है और कराना है। वो खुद भी घर वालों को कोई दीन के कामों की तरफ उकसाता नहीं था, और ना खुद करता था। और उसके अपोजिट हमने क्या देखा कि जो नेक बंदा था, मुत्तकी बंदा था, वो अपने घर वालों के साथ साथ नेकियों के कामों में आगे बढ़ता था। और ये क्या करता था? हर एंजॉय का काम करता था, कि जो जो अल्लाह ताला ने मना किए थे काम, वो सिर्फ अपने घर वालों की खुशी के लिए क्या करता था। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों की खुशी है, कि चलो कुछ नहीं होता, इतने छोटे गुनाह से क्या हो रहा है, बच्चों की खुशी की खातिर हम कर रहे हैं। अब जैसे कि देखिए कि जैसे कि मैं बार बार यही मिसाल देती हूँ कि बर्थडे जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। क्या सोचते हैं कि बच्चे बच्चे का दिल छोटा हो जाएगा, बच्चा नाराज हो जाएगा, वो देख रहा है कि उसके सारे फ्रेंड्स की बर्थडे हो रही है। फिर इसी तरीके से एनिवर्सरीज की भी बात कर लें तो ये सोचते हैं कि हमारे सारे फ्रेंड्स की एनिवर्सरीज हो रही है, फिर मेरी बीवी पता नहीं थोड़ा सा ये ना सोचे कि मेरा शौहर मेरी एनिवर्सरी नहीं मनाता, मुझे गिफ्ट नहीं ला कर देता, मेरे सारे फ्रेंड्स के हस्बैंड्स गिफ्ट ला कर देते हैं। तो उसने क्या सोचा? उसने सिर्फ घर वालों के बारे में सोचा, घर वालों की खुशी के बारे में सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए कोई गलत काम करने से। कोई नमाज वो खुद भी नहीं पढ़ता था, दूसरों को भी, घर वालों को भी तंबीह नहीं करता था कि नहीं नहीं अब मारूंगा तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, नहीं नहीं बच्चा रात तक पढ़ रहा था, उसको फजर में उठाऊंगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो ये उसकी मोहब्बत थी अपने घर वालों के साथ, और वो घर वालों में ऐश इशरत एंजॉयमेंट के साथ रहता था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अल्लाह के पास जाना है और मेरे घर वालों को भी जाना है, तो क्या मैं इनको भी इस तरीके से तैयार ना करूं। तो उसने क्या किया कि हर वो चीज जो अल्लाह ताला की नजर में खराब थी, गुनाह की बात थी, वो करता रहा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर वालों को नाराज नहीं करना चाहता था। जब मूवी देखने चले गए, सारे लोग जा रहे हैं, हमारे घर वाले नहीं जा रहे, हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे बच्चे क्या सोचेंगे कि
بچوں کا دل چھوٹا ہو رہا ہے, بچوں کی صورت بن رہی ہے, بچے اداس ہو رہے ہیں, چلو کوئی نہیں ایک بار مووی دیکھ لیتے ہیں, چلو کچھ نہیں ہفتے میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں, چلو کوئی نہیں مہینے میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیسی ہے کہ بچوں کی خوشی کی خاطر, اپنی گھر والوں کی خوشی کی خاطر, گھر والوں کی محبت اس کے لیے کیا ہو گئی, ایک فتنہ, ایک آزمائش بن گئی. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں, ہمارے گھر والے ہمارے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو اپنے لیے آزمائش نہ بننے دیں, ان کی خاطر اپنے دین سے نہ ہٹیں, اپنا جو اصول ہے اس کو نہ توڑیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہاں پر اسی انسان کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں دیکھیے اوپر جو بات آ رہی ہے وَيَنْقَلِبْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی. کیوں لوٹا وہ؟ کیونکہ اس نے کوئی چیز کی پرواہ نہیں کی, وہ خود بھی دین پر قائم رہا اور اپنی گھر والوں کو بھی دین کی طرف بلاتا رہا. اور یہ کہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا کہ انسان خود بھی نمازوں کو اٹھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائے, تہجد میں بھی خود بھی اٹھے اور بیوی اپنے شوہر کو اٹھائے, شوہر اپنے بیوی کو اٹھائے. حالانکہ فرض نہیں ہے, لیکن نیکیوں کی طرف اکسانا چاہیے, ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا چاہیے کہ چلو ہم بھی پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھو, ہم لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھو, دیکھو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں تم دیکھو ایسے پڑھو. اگر سامنے والوں کو آپ سنائیں گے نا جب لفظی ترجمہ پڑھ کر یا تفسیر پڑھ کر, تو ان کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ ارے ان کو اتنا اچھا رہا ہے, ہمیں بھی سیکھنا چاہیے یہ بات. مجھے خود جب میں پہلی بار میں ترجمہ تفسیر کی کلاس میں گئی, تو مجھے پہلے جب جانے سے پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ مجھے تو آتا ہے پڑھنا قرآن میں سے, مجھے کلاس جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب میں کلاس میں گئی, میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عربی قرآن میں سے اردو میں پڑھ رہے ہیں, تو میں بڑا امپریسڈ ہوئی کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو اتنا اچھا آ رہا ہے کہ یہ عربی قرآن میں سے اردو پڑھ رہے ہیں, تو یہ ہمیں بھی آنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد سے جو شوق لگا تو پھر الحمدللہ کہ اب ہم نے کمپلیٹ کیا اپنا. تو یہاں پر یہی ہے کہ جب ہم دوسروں کے سامنے پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 10 نہیں تو 5 نہیں تو 2 لوگوں کو تو کم سے کم شوق پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کس طریقے سے یہ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, اردو میں ان کو سمجھ آ رہی ہے. جب یہ کوئی ترجمہ ہمیں سمجھ آتا ہے نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے. جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے کہیں, جیسے کہ اب نمازوں میں مکہ میں نمازوں کے دوران جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور فوراً ہمیں پتہ چلتا ہے ترجمے کے ساتھ, ترجمے کو دیکھ کر کہ یہ کون سی آیت ہے, تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. اب مجھے کئی بہنیں مجھے میسج کر کے بتاتی ہیں کہ دیکھیے فجر میں آج اس طریقے کی آیت کون سی سورج چل رہا تھا, تو ان کو بھی ایک الگ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کب ہوگا, جب ہم اسٹرگل کریں گے, جب ہم محنت کریں گے. تو یہاں پر اس انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو رہا تھا, تو یہ اپنے اہل و عیال میں خوش تھا, اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے یا مجھے جواب دینا پڑے گا. حالانکہ دیکھیے کہ انجوائے پورا خاندان کرتا ہے, اور اس کا جواب کس کو دینا پڑتا ہے, گھر کے سربراہ کو یعنی کہ باپ کو. وہ کہاں سے پیسہ لا رہا ہے, وہ کیسے انجوائے کرا رہا ہے, کون سے غلط کام کروا رہا ہے اپنے بچوں کو. اب ہم تو چلے جائیں گے, ماں اور باپ تو چلے جائیں گے, لیکن ہم چھاپ تو چھوڑ جائیں گے نا. ہم تو وہ ساری چیزیں چھوڑ جائیں گے جو ہم کرتے تھے, اس کے بعد ہمارے بچے بھی کریں گے, ہمارے پوتا پاتی بھی کریں گے, ہمارے نواسہ نواسی بھی کریں گے. وہ کیا بول کے کریں گے کہ ہمارے دادا دادی بھی کرتے تھے, ہمارے نانا نانی بھی کرتے تھے, اگر کوئی بری بات ہوتی تو وہ نہیں کرتے تھے, ایسا وہ خیال کریں گے نا. تو یہ سوچ کر کہ دیکھیے کہ ہم کیا چھاپ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہم وراثت میں کیا چیزیں اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنی نسلوں کے لیے ہم کیا وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں. وراثت میں آپ چھوڑ کر جائیے اپنے نوٹس چھوڑ کر جائیے. کیا آپ مرنے کے بعد, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے نوٹس دیکھیں گے کہ دیکھو ہماری دادی, ہماری نانی, ہماری امی کس طریقے سے محنت کرتی تھی, دیکھو ان کے نوٹس. وہ اب نہیں تو کم سے کم جب ہماری اس چیز کی ویلیو کریں گے, ہمارے آڈیوز ہے یا پھر جو ہم یاد کر کے ہمارے فون میں جو ریکارڈ کر رہے ہیں یا نوٹس لکھ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں وہ بعد میں یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایک وراثت کا کام کرے گی. وراثت صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا, بلکہ وراثت نیک کام جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں, جو اپنی فیملی میں ہم ریڈی کر کے جا رہے ہیں, مطلب ہم ایسے کاموں کی طرف ان کو تیار کر کے جا رہے ہیں کہ بیٹا یہ اور یہ کرنا ہے. ہم نے ایک عادت ڈال دی بچوں کو کہ شام میں سورہ ملک پڑھنا ہے, موبائل میں لگا دیا, بیٹھ کے سنا دیا, ایک بچوں کو کہا کہ بھائی آپ دیکھ کر سنا دو. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی, ان کی عادت بن گئی. اب ہم چلے بھی جائیں گے دنیا سے تو وہ پڑھتے رہیں گے. سورہ کہف پڑھنے کی ہم نے انہیں عادت ڈال دی, فرائیڈے کو سورہ کہف پڑھنا ہے اسی عادت ڈال دی. تہجد پڑھنے کی ہم نے عادت ڈال دی بچوں کو, اشراق پڑھنے کی ہم نے عادت ڈال دی, اور ہم تو دنیا سے چلے گئے. لیکن وہ اس کو کرتے رہے تو یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ ہم تو چلے گئے لیکن ہمارے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, بلکہ ہمارے نیک اعمال اب بھی
آسمانوں پر چڑھ رہے ہیں, کوئی انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال آسمان پر چڑھ رہے ہیں, تو وہ کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر انسان ایسے کام کرے گا. انہو ظن ان لن, بے شک اس نے سمجھا تھا, ظن گمان کرنا, ظن ان لن کہ ہرگز نہیں, یحورا وہ اللہ کی طرف لوٹے گا. یحورا محور سے ہے, محور یعنی کہ کسی چیز کے گرد گھومنا, یعنی کہ انسان نے یہ نہیں سوچا تھا کہ انسان اس کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. وہ تو انجوائمنٹ میں تھا, بزی تھا, اس کو یاد ہی نہیں آئی اس بات کی کہ اس کو ایک دن اللہ کے پاس بھی جانا ہے. کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھے بیٹھے جب ہم بیڈ پہ ہوں, رات میں ہوں, بستروں پہ ہوں, اندھیرا ہو بیڈ پہ, تو ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے امیجن کریں, قبر میں امیجن کریں, تو دیکھیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم سے کیا کیا سوال پوچھے جائیں گے, ہم کیا کیا جواب دیں گے. اپنے جوابوں کی بھی پریپریشن کریں نا, کہ کبھی یہ تو سوچیں کہ آج میں نے یہ کام کیا تھا, اگر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو میں کیا جواب دوں گی پھر اس کا, پھر قبر میں جب میں جاؤں گی تو کیا مجھے سوال کے جواب آئیں گے. اکیلے میں بالکل یہ سوچا کریں. جو مومن بندہ ہوتا ہے موت کو ہر وقت یاد کرتا ہے, اس کے دل سے دماغ سے یہ ساری چیزیں نہیں ہٹتی کہ اس کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کو اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو یہاں پر اس نے کیا گمان کیا تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائے گا ہی نہیں. جو بھی ہے انجوائے کی لائف ہے, تھوڑی زندگی ملی ہے, انجوائے کر لو. یہاں پر جنرلی لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بھائی جوانی ملی ہے تو انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے, جو کرنا ہے کر لو, انجوائے کر لو. بلا کیوں نہیں, ان ربہ بے شک اس کا رب, کانا تھا, بھی بصیرا اس کو خوب دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا تھا کہ میرا بندہ کیا کیا کر رہا ہے, کیسے کیسے چیزوں سے دور ہو رہا ہے, کیسے گناہ کے کام کر رہا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کے مخالفت والے کام کر رہا ہے, گناہ کے کام کر رہا ہے, اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہا ہے. کیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب بھی ہم کوئی گناہ کا کام کریں تو فوراً اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ دو فرشتے کھڑے ہیں جو لکھ رہے ہیں. تو انسان گناہ کرتے کرتے رک جائے گا. جو مومن بندہ ہے اس کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو بے شک اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر کیا ہے, فرشتے بھی میرا لکھ رہے ہیں. اگر وہ ہم ایسا ہر وقت سوچتے رہے نا, تو دیکھیے کہ ہمارے دن میں سے جو 100 گناہ ہوتے تھے نا 50 ہونے لگیں گے, 50 ہوتے تو 25 ہونے لگیں گے. تو اس طریقے سے ہماری گناہ کی جو کوانٹٹی ہے نا وہ کم ہو جائے گی. فلا اقسم بالشفق, اور چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آسمان پر جب آتی ہے شفق, اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے کہ یہاں پر اس مقام پر 3 باتوں کی قسمیں کھائی گئی. پھر شفق واللیل وما وسق, اور رات کی جو کچھ وہ جمع کرتی ہے. وسق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جمع کرنے کو, یعنی کہ جیسے سورج کے طلوع ہونے کے بعد سب انسان کیا ہوتے ہیں, اپنے معاش کی تلاش کی خاطر ایک دوسرے سے دور دور, چرند پرند بھی کیا ہے اپنے پیٹ کی خاطر اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں سورج طلوع ہوتے ہی. اور جب رات ہوتی ہے, شفق آتی ہے آسمان پر, یعنی کہ رات چھانے لگتی ہے, تو جب اس وقت کیا ہوتا ہے, سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں. اسی کا مطلب وسق ہے. یعنی کہ وسق کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا اپنی جگہ, اپنے اجزاء کو اکٹھا کرنا اور سمیٹ لینا, یعنی کہ کھانے اور پینے کی چیزیں سمیٹ کر انسان اپنے اپنے گھروں کو واپس آتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وسق. یعنی کہ وہ رات کی جو وہ کچھ جمع کر لیتی ہے, یعنی کہ رات جب آتی ہے تو سارے انسان اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, پرندے بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, اپنی چیزیں کھانے اور پینے کی سمیٹ کر سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. اور تیسری قسم کیا کھائی گئی ہے؟ والقمر اذا تسق, اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. وسق اور تسق یعنی کہ دونوں بھی آلموسٹ یہی ہے کہ چاند کیسا ہے, مکمل ہو گیا چاند, چاند ہلال سے بڑھتا بڑھتا کامل چاند بن گیا. یعنی کہ چاند بھی کیسا تھا, پہلے چھوٹا تھا, اور جب بعد میں وہ پورا پورا چاند ہو گیا. تو یہ 3 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, یقیناً تم سوار ہوگے. رکبہ کس کو کہتے ہیں؟ سوار ہونے کو. کسی سواری کو بھی, سواری پر سوار ہونا یا کسی چیز پر سوار ہونا. تو یہاں پر تم ضرور سوار ہوگے, یعنی کہ تم ضرور پہنچو گے ایک حال سے دوسرے حال تک, یعنی کہ ایک حال کے بعد دوسرے حال تک تم پہنچو گے. یعنی کہ انسان کے اوپر الگ الگ حالات آتے رہتے ہیں, یعنی کہ انسان کبھی مشکلوں میں ہوتا ہے, کبھی آسانیوں میں ہوتا ہے, پھر اس طریقے سے انسان پہلے بچپن کی حالت میں ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جوانی کی حالت میں ہوتا ہے, اور اپنی منزل کی آگے آگے کی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر انسان کیا ہے, سب سے پہلے تو کیا ہے انسان نطفہ, پھر بعد میں رحم مادر میں اس کی 7 حالتیں بدلتی ہے.
پھر بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر بڑھاپے سے موت. یہ ایسی منزلیں ہیں جنہیں طے کرنا ہر انسان کے بالکل بے بس اور مجبور ہے. یعنی کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے، بلکہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کو. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کو کر کے ہی گزرنا ہے، اور وہ موت تک جو پہنچے گا یہ ساری منازل سے، ساری منزلوں سے گزر کر ہی پہنچے گا. اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دے، یا پھر وہ بڑھاپے کو چھوڑ دے، یا پھر وہ اپنے بچپن کو چھوڑ دے، یا پھر اسکپ کر دے کوئی چیز کو. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو بات کہ انسان کی آخری منزل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یا تو جنت ہوگی یا تو دوزخ ہوگی. یعنی کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کافروں کو نہیں معلوم کیا ہے وہ کافروں کو، ان کافروں کو کہ نہیں وہ ایمان لاتے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ سب جب تم ایسی ایسی حالتوں سے گزر کر اللہ کے پاس پہنچنے والے ہو، تو پھر کیا ہے تمہیں کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ہمیں آیتیں بتا رہا ہے، قرآن میں سمجھا رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم سے سوال کر رہا ہے کیا ہے تمہیں کہ پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ تمہیں اتنی مثالیں دی جا رہی ہے، تمہیں اتنا سمجھایا جا رہا ہے. ہم اکثر بچوں کو اس طریقے سے بولتے ہیں نا کہ ہم نے اتنی بات تمہیں بولا پھر تم نے یہی کیا. تو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہے ہیں اور کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ ان کافروں کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے. کافروں کو کتنا بھی سمجھاؤ. اب یہ دیکھیں کافروں سے مطلب یہ نہ لے کہ کوئی غیر مسلم، ہم ہی لوگوں میں سے ہم کافر بھی ہیں، کچھ اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں ہم. تو اللہ ہمیں پاک کرے، ہمارا تزکیہ کرے، ہمارے نفس کو تزکیہ کرے، پاک کر دے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کفر کی بات نہ ہو، کوئی شرک کی بات نہ ہو. تو پھر یہ کہ ہمارے اندر سے وہ ساری چیزیں نکل جانا چاہیے جو کافر کا دھبا لگا دیتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے یہ ساری چیزیں تو میں نے تمہارے سامنے کھول کھول کر رکھ دی تھی، پھر تم نے کیوں نہیں ایمان لائے؟ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کھول کر بیٹھنا یا پڑھتے بیٹھنا یا نماز پڑھتے ہی بیٹھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، ان ساری چیزوں سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان چیزوں کی طرف دوڑنا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے وہ ساری چیزوں پر ایمان لانا. وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر قرآن لا یسجدون، تو نہیں وہ سجدہ کرتے ہیں. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو نہ نمازوں کی طرف آتے ہیں نہ قرآن کی طرف آتے ہیں. اب ظاہر ہے جب قرآن پڑھیں گے ہی نہیں تو ان کو کیا پتا کہ کہاں پر سجدہ ہے. یہ سجدے والی آیت ہے، بعد میں ساری بہنیں ضرور سجدہ کر لیں. تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ قرآن کے سجدے والی آیت. اب یہاں پر صرف یہ سجدے والی آیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے والی بات ہے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو کیا ہے ان کا کام کہ وہ جھک جائیں، اپنے آپ کو رجوع کر لیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اللہ کے حضور پیش کر دے. تو یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے نمازیں پڑھی جاتی ہے تو وہ نمازوں سے کتراتے ہیں، سجدوں سے کتراتے ہیں. تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اکثر ہمارے سامنے اگر ہمیں پتہ نہ ہو سجدے والی آیاتوں کا، تو اکثر دیکھیں اکثر موقع جو مکہ یا مدینہ جب جاتے ہیں لوگ، تو جیسے ہی وہ سجدے والی آیت ہوتی ہے تو وہ اللہ اکبر کر کے سجدے میں جاتے ہیں. اور جن کو نہیں پتا کہ جو سجدے والی آیت کون سی ہے، تو اب جو زیادہ تر جن کی تلاوت نہیں ہوتی، بہت کم جو تلاوت کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ سجدے کی تلاوت کے آخری میں کیسے الفاظ آتے ہیں. جنرل ایسے کامن الفاظ ہیں، یسجدون ہے، اس طریقے کے کچھ الفاظ ہیں سجدے کی آیت میں آتے ہیں. تو اس سے اگر ہمارا کانسنٹریشن رہا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اب سجدے والی آیت ہے یہ والی. تو فوراً کچھ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فوراً سجدے میں جاتے ہیں اور کچھ لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے. تو باقی یہ جو لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ رکوع میں جائیں کہ سجدے میں جائیں. کبھی وہ سجدے والے لوگوں کو دیکھتے، کبھی رکوع والے لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر کہ جب اللہ کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جائیں تو سجدہ کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کے آگے جھک جانا، کہ ان کے آگے اللہ اپنے آپ کو جھکا لینا کہ اللہ جو تو نے کہا ہے بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے. کہ جب قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے اوپر پڑھی جائے تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے دلوں میں اترنی چاہیے. اگر نہیں اتر رہی ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی، گناہوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہمیں ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم کلاسوں میں تو بیٹھے ہیں، کبھی زبردستی بیٹھے ہیں، کبھی جان بوجھ کر. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم زبردستی بٹھاتے ہوتے ہیں کہ بچے بیٹھنا نہیں چاہتے. ظاہر ہے بچے ہیں
ان کا دل اتنا زیادہ تقوی والا نہیں ہوتا جتنا بڑوں کا ہوتا ہے. جیسے بڑے شوق سے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر بیٹھتے ہیں, تو بچوں سے ہم یہ امید نہیں کر سکتے. بہت کم بچے ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں, تو اکثر بچوں کو بٹھایا جاتا ہے زبردستی, تو ان کو کوئی آیت ان پر اثر نہیں کرتی. بچوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے 10-12 سال کے, بلکہ میں بڑے بچوں کی بات کر رہی ہوں, 15-20 سال یا اس سے 15 سال کے اوپر والے بچے جو سمجھ رکھتے ہیں, عقل رکھتے ہیں, باتوں کو سمجھ سکتے ہیں, ایسے لوگوں, ایسے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں. تو یہ ان میں, اور پھر ایسے لوگ جو دین کی طرف بہت کم آتے ہیں, کبھی آ گئے تھکے ہارے آ گئے, جان پہ سے اٹھ کے آ گئے, چلو انہوں نے بہت باری لنک بھیجی تھی, چلو میں ایک بار جوائن کر لیتی ہوں, چلو لیٹے لیٹے سن لیتی ہوں, چلو میں کچھ, اور لیٹے لیٹے سنتے سنتے کیا ہوا, نیند ہی لگ گئی. تو انٹرسٹ کیسا ہے, انسان کا انٹرسٹ انسان کو بتاتا ہے کہ اس کے دل کو کیا ٹچ ہوا ہے. اکثر ہماری بہنیں بتاتی ہیں کہ آیت سے ہم کو اتنا ہارٹ وہ ہوا, ہمارا اتنا ہارٹ ٹچنگ تھی یہ آیت ہمارے لیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اکثر دیکھیے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہوتے ہیں, اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور کوئی آیت ایسی آتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, تو یہاں پر یہ کیسے لوگوں کی بات ہے کہ جن کے واقعی ان کے دل بھرے ہوئے ہیں, دلوں کے ان کے تقوی سے بھرے ہوئے دل ہیں ان کے, اور وہ سچے اور مومن, پکے سچے مومن ہے وہ. تو ایسے لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ کی تعریف کی جاتی ہے, تو جب وہ کیا کرتے ہیں, فوراً سجدوں میں گر جاتے ہیں, فوراً اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے, اپنے آپ کو جھکا لینا, اپنے آپ کو ایک دم بالکل زمین پر لگا دینا. اس سے مراد کہ اللہ میں عاجز بندہ ہوں, اللہ میں بے بس ہوں, اللہ میں عاجز ہوں, میں تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں. تو ایسا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, سجدہ کرنے سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے, تقوی بڑھتا ہے. جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسان, کہ اس طرح سے اس کی ذات پر الگ ایک تغیر محسوس ہوتا ہے. جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے. لیکن یہ ہر ایک کی فیلنگ نہیں ہوتی, بلکہ جو متقی ہے, جو تقوی والے لوگ ہیں, تو وہ کیسے ہیں کہ آگے اللہ کے آگے جھکتے ہیں, تو سجدہ کرتے ہیں, اور قرآن کو بھی کیا کرتے ہیں, قرآن ان کے لیے ان کے دلوں کو چھو جانے والا ہوتا ہے. ہر الفاظ, کہیں وہ خوش ہوتے ہیں, کبھی وہ رونے لگتے ہیں قرآن پڑھتے وقت. اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان کامل ہے, اور آپ کو اور زیادہ اپنے ایمان کو سجانے کی, سنوارنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ اس کو اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر قرآن کی پڑھتے پڑھتے کوئی آیت ہمیں چھو نہیں رہی ہے, کچھ نہ ہمیں رلا رہی ہے, نہ ہمیں خوش کر رہی ہے, تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے اندر کیا گند بھری ہوئی ہے, کیا ہمیں صفائی کی ضرورت ہے, کیا کچرا ہم نے بھر کے رکھا ہوا ہے کہ پہلے ہمیں وہ نکال کر پھینکنا پڑے گا, پہلے جھاڑو دینا پڑے گا ہمارے اپنے آپ کی, اپنے اندر کی, ہمارے ضمیر کی. تو وہ ساری چیزیں جب نکلیں گی تو جب کہیں جا کر تو ہم کچھ اس میں اچھی چیزیں بھر سکیں گے. جیسے گندا پانی مٹکے میں بھرا ہوا پڑا ہے, اگر آپ اسی میں بھرتے جائیں صاف پانی, تو وہ تو سارا پانی گندا ہو گیا. تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, کہ جب ہم قرآن پڑھے تو ہمیں کچھ تو سمجھ آئے. اس لیے میں بہت کم آیتیں رکھتی ہوں, 8 آیتیں, 10 آیتیں, کہ یہ ساری آیتیں ہمارے دل تک پہنچیں. یہ نہ ہو کہ ہم نے بس ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیا اور بس ہم نے سمجھ لیا اور ہم بس آگے بڑھ گئے, تو ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آئے گا ایسے سے. تو ہم تو کوشش کریں گے کہ ساری زندگی کیوں نہیں لگتی, ہم ایک ہی بار قرآن پڑھیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا 1 مہینے میں قرآن ختم ہو رہا ہے, میرا 1 مہینے میں 2 قرآن ختم ہو رہے ہیں, میرے 1 مہینے میں 3 قرآن ختم ہو رہے ہیں, اور جب ان سے ایک آیت پوچھی جائے کہ یہ آیت کہاں ہے, تو انہیں نہ بولنا ہے, نہ سمجھانا ہے. تو ایسا پڑھنے کا کیا فائدہ. پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایک آیت آپ کے سامنے آئے تو آپ فوراً اس کو ایکسپلین کرنے والے ہوں, کہ آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے اس آیت کے بارے میں یہ پڑھا تھا. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یکذبون, وہ جھٹلاتے ہیں. ایک تو سجدہ نہیں کرتے, بلکہ اوپر سے اور کیا کرتے ہیں, جھٹلاتے بھی ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ چلو بس نہیں پڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کیسے ہیں کہ جھٹلاتے بھی ہیں, اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے. واللہ اعلم بما یوعون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں. جیسے کہ کوئی چیز ہم کسی تھیلی میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیتے ہیں نا, تو یہ کیا اسی طریقے سے رائی کا مطلب ہے کہ محفوظ کر دینا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سینوں میں کیا ان کے محفوظ ہے, کیا ان کے سینوں میں کینہ ہے, کیا کپٹ ہے, کیا برائی ہے لوگوں کے لیے, کیا
اللہ کے لیے ان کے دل میں کیا ہے، نبی کے دل میں ان کے لیے کتنی محبت ہے، اللہ کی کتنی محبت ہے، کتنا تقوی کا لیول ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور جانتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی اپنے اندر کے باتوں کو، اپنی سینوں کے بھیدوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو بڑا نیک ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم اندر سے کتنے گناہوں سے چور ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بھید جاننے والا ہے سینوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرا دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ سے چھپا سکتا ہے، کہ ایسا انسان کہ وہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ لوگ تو مجھے بڑے نیک سمجھ رہے ہیں، میں تو بڑے مسجدیں بنوا رہا ہوں، میں تو بڑے درس کروا رہا ہوں، میں تو بڑی کلاسوں میں جا رہی ہوں، اور لیکن ہمارے دل میں کیا ہے، اکیلے میں ہماری عبادتوں کے کیا طریقے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں، کبھی غفلتوں والی نماز، کبھی لیزی والی نماز، کبھی کمزور نماز، ہماری عبادتیں کمزور، اور لوگوں کے سامنے ہمارا ایکسپوژن کیا ہے کہ ہم بڑے بڑے بنتے ہیں لوگوں کے سامنے، کہ دیکھو میں تو کلاسز کرتی ہوں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، میں تو رات میں بھی پڑھتی ہوں، میں تو صبح میں بھی پڑھتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، یرعون، کہ وہ محفوظ جو رکھا ہے انہوں نے سینوں میں، ہم اسے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، فَبَشِّرْهُم، تو آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے انہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اب دیکھیے کہ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اب یہ تو ہے تو ہماری نظر میں بری خبر، لیکن یہ جو انہوں نے انجوائے کیا، لائف کو انجوائے کیا، گناہوں کے کام کرتے گئے، تو اب یہاں پر ان کے لیے خوشخبری کا الفاظ آ رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو کس چیز کی خوشخبری ملے گی، جنت کی خوشخبری ملے گی، اور یہاں پر جو برے لوگ ہیں ان کو کس کی خوشخبری مل رہی ہے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کر، اللہ تو جنہیں یہ خوشخبری دینے والا ہے تو ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرنا، اللہ تو ہم سے ایسے کام کروا لینا کہ جو تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں ہم، اللہ ہماری جو چھوٹی موٹی جو جتنی بھی ہماری زندگی بچی ہے، ہر لمحہ ہمارا ایسا گزار دے کہ ہم تجھے راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمیں جب دوزخیوں کی بات جب آتی ہے تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ مجھے تو ان لوگوں میں سے نہ بنا، اور جب جنت کا ذکر آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، اب یہاں پر ڈفرینشیٹ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دو بنا دیے پارٹ، کہ نہیں لیکن کون سے لوگ، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک، لہم ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ مگر اب یہ دیکھیں کہ یہ سارے لوگوں کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، ڈریے مت، اب یہاں پر اپنے کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا مطمئن بھی کر رہے ہیں، انسان ڈرنے لگتا ہے جیسے ہی اس کے سامنے دوزخ کی آیتیں آتی ہے، عذاب کی آیتیں آتی ہے، اللہ کے ڈراوے کی آیتیں آتی ہے، تو انسان ڈرنے لگ جاتا ہے، مومن بندے کے دل خوف سے کانپنے لگتے ہیں، تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے، نیک صالح عمل کیے انہوں نے، تو ان کے لیے تو کیسا اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کوئی چیز چھوڑ کر جاتے ہیں دنیا میں تو وہ ہمیں اجر ہمیشہ ملتے رہتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہمیں دیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، محنتیں کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے، اپنی عبادتوں کو اچھی کرنا ہے، صاف ستھری پاکیزہ عبادتیں، اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع، اپنے روزوں میں خشوع و خضوع، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، منڈے اور تھرسڈے کے روزے کی عادت ڈالیں، ایام بیت کے روزے کی عادت ڈالیں، اپنے تہجد کو، اپنے 5 نمازیں اگر پڑھنا ہو رہی ہے تو تہجد کی عادت ڈال لیں، تہجد کی عادت ہو گئی ہے تو اشراق کی عادت ڈال لیں، جتنا ہو سکے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے، پھر اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کیجئے۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، یہ اجر کیسے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے۔ آپ نے ایک بار بیٹھ کر ایک رکوع سب کو ایکسپلین کر دیا تو وہ جو ان کے دلوں میں گیا، ان کے دلوں کو چھو گیا، تو وہ ساری چیزیں کیسی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو انسان کیسے کام کرے کہ ایسا اجر اس کو ملے کہ وہ مر بھی جائے تو اس کو وہ اجر جاری رہے، یہ نہ ہو کہ بس آج ہم مر گئے کل ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم سے پہلے کئی لوگ چلے گئے
بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے لوگ ان کو کوئی نہ یاد کرنے والا ہے نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے. ہمارے جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اپنے بھی جن کا انتقال ہو جاتا ہے کئی سالوں کے بعد، ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا کہ ان کے لیے کوئی روئیں یا یاد کریں. تو ہمارا بھی یہی ہوگا. ہم سوچتے ہیں اپنے آپ کی جو اہمیت ہمیں نظر آتی ہے، آج جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں سب ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، ہتھیلیوں میں رکھ رہے ہیں، آپ بیٹھیے، آپ کھائیے، آپ آرام کیجیے، آپ یہ ہاسپٹل چلیے، آپ کو یہ دکھ رہا ہے، یہ کریے. تو یہ جو کل ہوگا نا، جب ہم مر جائیں گے، 2 دن 4 دن 1 مہینہ 1 سال، اس سے زیادہ کوئی ہمیں نہیں یاد کرنے والا. سب بھول بھال جائیں گے. کیونکہ دنیا میں ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں روٹین ایسے ہی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان ایک دوسرے کو بھولتا جاتا ہے. اگر نہ بھولے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر انسان اپنے مردہ کو نہ بھولے تو مرنے والے کو اگر نہ بھولے تو اس کے پیچھے ہی مر جائے غم سے، اس کو ہلاک ہی ہو جائے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہی ایسے ہے کہ انسان ایک دوسرے کو بھول جائے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اتنے اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھتے ہیں، ایک اکڑ رکھتے ہیں ہم اپنے آپ کے اندر، ایک اپنے چاہے اپنے کسی بھی چیز کی اکڑ ہو، چاہے پیسے کی اکڑ ہو، چاہے علم کی اکڑ ہو، کسی چیز کی اکڑ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا، کہ اللہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. اللہ ہم ایسے اعمال کروا جو ضائع نہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دن رات عبادتیں کر رہے ہیں اور پھر ہمارے اعمال ضائع ہو جا رہے ہیں. کیا فائدہ پھر وہ کہ دن رات نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا مذاق اڑا دیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مذاق اڑائے جاتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کے مذاق اڑائے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ ہوا ہے ایسا؟ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا تو اکثر ہمیں یہ فیز سے گزرنا پڑتا ہے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت دیندار ہو گئی ہے، تو سارا کچھ اس نے چھوڑ چھاڑ کر بس قرآن لے کر بیٹھی رہتی ہے. تو یہ ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، برقع چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، میں کالج میں پہن کر گئی تھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں لوگوں کے بیچ میں قرآن پڑھوں گی تو لوگ مذاق اڑائیں گے. انڈیا اور پاکستان میں اسپیشلی کیسا ہوتا ہے کہ نمازوں کے لیے بازاروں میں نماز نہیں پڑھتے، کوئی دکانوں پہ نماز نہیں پڑھتے. وہ سوچتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے. تو ہمیں لوگوں کی کیا سوچنا ہے. یہاں پر سعودی عرب میں روڈ پہ لوگ گاڑی رکا دیتے ہیں اور نماز کو کھڑے ہو جاتے ہیں. سب کی گاڑیوں میں جان نماز ہوتی ہے، سب کے پرس میں جان نماز ہوتی ہے. کوئی بھی مارکیٹ میں چلے جائیے، چاہے آپ چپل کے مارکیٹ میں جائیے، چاہے آپ کپڑوں کے مارکیٹ میں جائیے، آپ کو کہیں نہ کوئی خاتون نماز پڑھتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہاں کا ماحول ایسا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں. بس میں کیسے ہم نماز پڑھیں، ہم ٹرین میں کیسے نماز پڑھیں، ہم پلین میں کیسے نماز پڑھیں، ہم ایئرپورٹ پہ کیسے نماز پڑھیں. چلو کوئی نہیں، ہم قضا پڑھ لیں گے. تو ہم نے قضا کو تو بہت ہی ایک دم ایسے بنا لیا جس سے کوئی بات ہی نہیں ہے، قضا کر لیں گے. اور بنا کسی ریزن کے میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ نمازیں قضا کرتی ہیں. کوئی ریزن نہیں ہے. اب ہمارے جب ہم کو باہر نکلنا ہے تو ہم یہ پلان کر کے جائیں کہ ہمارا کوئی نماز کا وقت تو بیچ میں نہیں آ رہا، کہیں ہماری کوئی نیکی ہماری ضائع تو نہیں ہو رہی کہ بازار میں گئے اور نیکیاں بھی ضائع ہو گئی، 1 2 نمازیں بھی ہماری قضا ہو گئی. تو ہم نے کیا خریدا؟ دنیا کا سامان جو کہ ختم ہونے والا ہے. اور ہم نے جو آخرت کا سامان تھا تو وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، وہ تو بیچ دیا ہم نے. تو یہ عمل الصالحات، آمنو اور عمل الصالحات میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. ہمارے گھر والوں سے تعلقات آ جائیں گے، ہمارے دوست احباب کے جو رشتہ داروں کے حقوق ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. بچوں سے، ماں باپ کے بچوں سے، بچوں کے ماں باپ سے جو حقوق ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. میاں بیوی کے حقوق اس میں آ جائیں گے. ایسا ہم کوئی چیز کو ایک پرٹیکولر نہیں کر سکتے کہ صرف نماز اور قرآن یا پھر صرف عبادتیں نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی جو زندگی کی جو ہماری ساتھ ساتھ چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آمنو اور جو آمنو جو ہے، جو یہ کیٹیگری ہے آمنو والی اور عامل الصالحات والی جو کیٹیگری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا نیک اعمال کرنے والا بنا دے، عمل صالح کرنے والا بنا دے کہ ہمارا بھی اجر کبھی نہ ختم ہو. جب ہم ایسی آیتیں پڑھیں نا تو شوق کرے، ہرس کرے کہ اللہ کاش ہم بھی ایسے بن جائے، اللہ کاش ہم کو بھی ایسے بنا دے تو، اللہ تو ہم تیرا پسندیدہ بندے ہم کو بنا دے. ایسے خواہش تو کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ خواہش کریں گے ہم تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے گا ویسے. لیکن خواہش کرنے کی تو ضرورت ہے. ہم خواہشیں کیا کرتے ہیں، ہائے اس شادی میں اس لڑکی نے اتنا پیارا ڈریس پہنی تھی، مجھے تو ویسے ہی خریدنا ہے.
میں اس کو پوچھوں گی کہ اس نے کہاں سے خریدا تھا. تو ہماری لالچ، ہماری اٹریکشن کس طرف ہے؟ ڈریسوں کی طرف، گھروں کی طرف، گاڑیوں کی طرف. لیکن ہماری اٹریکشن ایسی نہیں ہے کہ ہائے وہ دیکھو لڑکی کتنا، وہ لیڈی کو دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھ رہی ہے، کتنا اچھا اس کو ترجمہ آ رہا ہے، مجھے نہیں آ رہا ہے، مجھے بھی ایسے ہی بننا ہے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں، اگر کسی گروپ پہ آپ ڈالیں کہ آپ آن لائن اگر کوئی بزنس کا آپ ڈال دیں، ورک فرام ہوم آپ ڈال دیں، 10,000 آپ کو میسجز نیچے سے آ جائیں گے کہاں کرنا ہے، کیسے رجسٹریشن کرنا ہے. لیکن آپ کوئی قرآن کی کلاس کی لنک ڈالیں، 2 3 4 لوگ بڑی مشکل سے آپ کو پوچھیں گے کہ یہ کلاس کہاں ہوتی ہے، کتنے بجے شروع ہوتی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا اپنا آپ کیسا ہے، ہمارا اپنا اندر کا ضمیر کیسا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، یہ ہم خود چیک کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا کرے اور نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشخبری دے، جنت کی خوشخبری دے ہمیں. اللہ ہمیں مرتے وقت بھی خوشخبری سنائے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو گیا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.